जब कोई ऑब्जेक्शंस के ख़िलाफ़ अपील होती है वो इन चेंबर लगाई जाती है सिंगल जज के सामने। वो हर सूरत एक अनयूजुअल चीज़ थी कि उन्होंने फिर भी बेंच के सामने लगाई जहां जुडिशल मैटर्स जाते हैं, लेकिन हमने ये समझा मुनासिब कि इन हालात में हम इस पिटीशन को वापस ले लें और अपना राइट रिज़र्व रखें कि अगर कोई मसवदा सामने आता है जो कि वाज़े तौर पर इन पिटीशंस को मौजूद है कि वो जब चाहें उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात को समझते हुए दूसरी बात ये कि यहाँ की रवायत रही है सुप्रीम कोर्ट की कि आउट गोइंग चीफ जस्टिस अपने आखिरी दिनों में या आखिरी हफ्तों में बहुत बड़े सेंसिटिव केसेस नहीं लगाया करते, और ये आने वाले चीफ जस्टिस और आने वाली जो जुडिशल सेटअप पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने उस मामलात को फिर आगे भी देखना होता है, रिव्यूज़ भी आते हैं और भी बहुत कुछ होता है। तो हम ये समझते थे कि ये मुनासिब टाइम या मुनासिब तारीख नहीं थी इस केस को लगाने की, जिसमें कि सारे पिटीशनर्स ने ये कहा था कि जब तक हाउसेस कंप्लीट ना हो और बिलखुसूस जब सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच का फैसले पर अभी तक अमल दरामद ना हुआ हो, 12 जुलाई से लेके आज तकरीबन 3 महीने से गुज़र चुके हैं, तो तब तक इस केस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई पैकेज या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव करनी भी जो है वो बिल्कुल नामुनासिब है, क्योंकि जब तक हाउस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कंप्लीट नहीं हो जाता और जब तक एक सूबे के इलेक्शन सेनेट में नहीं हो जाते तब तक ये दोनों हाउसेस इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट हाउस के सामने कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई जो है पैकेज या जो भी है अमेंडमेंट नहीं पेश की जाती। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमने ये आज जो पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान की तरफ से, सीनियर मेंबरान की तरफ से, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं बल्कि वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस के भी सदूर रह चुके हैं, तो और उनमें से सुप्रीम कोर्ट बार के भी सदर हैं हमारे आबिद ज़ुबैरी साहब, तो उन्होंने ये मुनासिब समझा कि इसको इस वक्ती तौर पर वापस ले लिया जाए। अच्छा हामिद खान साहब, एक तरफ आप अपील कह रहे हैं कि काजी साहब को रिटायरमेंट से कबल ये केस, इस तरह के जो बड़े केस नहीं सुनना चाहिए, दूसरी जानिब 22 तारीख को जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस लगा हुआ है, तो फिर उस पर क्या कुछ होगा? देखिए उसके ऊपर भी वो तो पार्टी फैसला करेगी, ये तो पार्टी का मैटर है कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अहम चीज़ है, कंसिडर करनी चाहिए पार्टी को भी कि आया एक आउटगोइंग चीफ जस्टिस को इस किस्म के सेंसिटिव केस सुनने चाहिए कि नहीं। हामिद खान साहब, ये तो आपका कहना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स अभी पेश नहीं की जानी चाहिए, पास नहीं की जानी चाहिए, लेकिन हुकूमती जो इत्तेहाद है वो तो इसके बरखिलाफ हो सकता है कि किसी हफ्ते में ही इनको बिल पेश किया जाए और पास भी कर लिया जाए। इस हवाले से आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है? पीटीआई ने कुछ तो लाया मुझे किया? देखिए हम समझते हैं कि पीटीआई या फॉर दैट मैटर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसको किसी चीज़ को जल्दी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आइन जो है ये कौम की अमानत होती है और कौम की अमानत में इस तरह से ख़यानत हो जाती है जब आप जल्दी उसमें तब्दीली लाने की कोशिश करें। हम समझते हैं सिर्फ पार्लियामेंट का काम अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि ये सारी कौम का राइट है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कौम का है और इसमें सारी बार बिलखसूस बार जो है पाकिस्तान के 2 लाख से ज़्यादा वकला का भी बहुत बड़ा स्टेक है। तो इस बारे में कराची कन्वेंशन में जो परसों था उसमें मुनीर मलिक साहब ने सजेशन दी थी, जो कि अडॉप्ट की है, कि आप पर फ़र्ज़ है कि अगर आप कोई आइनी पैकेज ला रहे हैं तो आप हर बार एसोसिएशन को भेजें और उनको टाइम दें, उनसे अपना रिस्पांस लें कि वो क्या कहते हैं इसको करने से पहले। इसी तरह हम समझते हैं कि सिविल सोसाइटी की जो तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं मुल्क में, उनकी भी आरा लेनी बहुत ज़रूरी है। इसको जल्दी में रात के अंधेरे में इसको पास करने की जो कोशिश थी,
یہ میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک آئینی پیکج جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں لایا گیا ہو، یہ لانے کی کوشش کی جائے اور کسی کو پتہ نہیں، اور جو لارے والے کہہ رہے تھے کہ ہم لا رہے ہیں ان کو خود نہیں پتہ کہ یہ پیکج کیا ہے۔ عامر خان صاحب، ابھی تک جو مولانا عبدالرحمان صاحب کا جو موجودہ ترامیم کے حوالے سے ڈرافٹ سامنے آیا ہے وہ ایک آئینی بینچ کی بات کریں، کیا پاکستان تحریک انصاف آئینی بینچ کے لیے ایگری ہے؟ دیکھیے آئینی بینچ جو ہے وہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں، میں اپنا ہی رائے دے رہا ہوں، کیونکہ انڈیا میں بھی آئینی بینچ ہے، اس کا کمپوزیشن بڑا واضح ہے کہ پہلے 5 ججز پہ مشتمل ہوتا ہے اور وہ 3 خاص طور پہ جو ہم اوریجنل جورسڈکشن ہے اس سے متعلقہ ہوتا ہے، آرٹیکل جو 184(3 ہمارا، آرٹیکل 184(1) یا 186، اس حد تک بنانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو وکلاء کی طرف سے بارہا ڈیمانڈ ہوئی ہے تاکہ یہ چیف جسٹس کی آپشن نہیں ہونی چاہیے کہ اپنی مرضی کا بینچ بنائے 5 ججز کا اور کوئی 15ویں نمبر سے کسی کو اٹھا لے، کسی کو 10ویں نمبر سے اٹھا لے، بلکہ انڈیا میں ایک کرائسس ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ ایک چیف جسٹس نے سینئر موسٹ ججز کو اگنور کر کے ایک کانسٹیٹیوشن بینچ بنایا تھا جس میں اس نے مرضی سے نیچے سے ججز لیے تھے، تو جو 4 سینئر موسٹ جج تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ اس کی روح کے خلاف ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کے، سو لہٰذا کانسٹیٹیوشن بینچ میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ وکلاء کی ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے، اور لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 5 سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہو۔ اور ہماری ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ جو جو سینئر موسٹ جج ہے وہ چیف جسٹس ہو، اس کا فوراً نوٹیفیکیشن نکلنا چاہیے۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے ممبران کا جنہوں نے یہ پٹیشن ہم نے داخل کی، آئین ہم لوگ 6 ممبران ہیں جس پاکستان بار کے، اور آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو پاکستان بار کے اندر جو ایک مسودہ تیار کر کے دیا گیا، ہم میں سے شیئر نہیں کیا، میں اور چودھری اشتیاق ہمارے سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار بھی ہیں، ممبر ہے پاکستان بار، ہم لوگ گئے، ہمیں اس کا مسودہ ہمیں نہیں دکھایا گیا کہ انہوں نے کیا سجیشنز دیں، تو آپ دیکھیے کہ وہاں تو دور کی بات ہے پارلیمنٹ کے اندر جو ہو رہا ہے، ہم لوگ یہاں سے جو سجیشنز جاری ہیں وہ بھی ہمیں نہیں پتہ لگی۔ ہم آئینی عدالت کی فیڈرل کورٹ کے خلاف ہیں اور اپنا رائٹ ہم نے ریزرو رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ انہوں نے اس طرح کی کوئی آئین کی، ہم لوگ سب متحد ہیں وکلاء، اور آپ نے دیکھا ہمارے جو کنونشنز ہوئے ہیں سارے، اور کراچی کنونشن بھی آپ نے دیکھا جن لوگوں نے کور کیا، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے آپ میں سے وہاں، میں ان کو بہت شکر گزار ہوں آپ کا، کیونکہ آپ نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا سب کا اس قوم کا مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اس طرح کی کوئی بھی موو ہوگی ہم اس کی پرزور طرح سے مخالفت کریں گے آئین و قانون کے حساب سے، کیونکہ یہ جیسے حامد خان صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے۔ دیکھیے یہ بھٹو صاحب کے پاس آپ کو یاد ہوگا کہ پوری بروٹ میجورٹی تھی نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں، لیکن انہوں نے ایک جلدی میں بنایا نہیں 73 کا آئین، پورا 1 سال لگا اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوئی، اور بھٹو صاحب کی آپ سپیچ سن لیں، انہوں نے کہا آزاد عدلیہ ہونی چاہیے، آپ خود دیکھیے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ، اور وہ ایک الگ ستون ہے، آپ ان کی ڈیبیٹ آپ کی ساتھ یا پارلیمنٹ ہے آپ کے، آپ نکالیے ان کی ڈیبیٹ بھٹو صاحب کے اور ان کی پارٹی کو دکھائیے کہ آپ کے جو لیڈر تھے انہوں نے کیا بات کی کہ آزاد عدلیہ کی کوئی ہم برداشت نہیں کریں گے آزاد عدلیہ پہ حملہ، اور انشاءاللہ ہم اس کی مذمت کریں گے، کیونکہ میرا آپ کا سب کا بنیادی حقوق ختم ہو جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے آئین کے ترمیم میں، اور ترمیم کبھی ججمنٹ ہے فل کورٹ کی، آپ لوگ سب یہاں موجود تھے اس زمانے میں، 2015 کی ججمنٹ ہے کہ کوئی ایک بیسک ڈھانچہ ہوتا ہے آئین کا، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ کیا آج پارلیمان اپنے آپ کو سپریم کل پاکستان کو ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ صدر از ایگزیکٹو ہیڈ ہوگا، پارلیمانی نظام کو ختم کر سکتی ہے؟ یہ تو وہی حملہ ہو رہا ہے جیسے سپریم کورٹ پہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو ختم کر کے ایک اوپر سپریم کورٹ، پھر ان دونوں میں جھگڑا ہوگا تو ایک تیسرا سپریم کورٹ بن جائے گا۔ تو یہ چیزیں ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، ایک یہ کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے ہمارا۔ ملک میں جب لاسٹ ٹائم آئین توڑا گیا تھا 1956 کا، آپ کو یاد ہے، ملک ہمارا ٹوٹ گیا تھا۔ ایک اور بات ہے کہ ہم نے یہ ہمارا کنسنسس ہے کہ ہم کسی 5 یا 4 ناموں کو نہیں مانتے، نہ ہونا چاہیے، سینئر موسٹ ہی چیف جسٹس ہوگا، اس کے لیے ہمیں کوئی بھی کام کرنا پڑے، ورک کرنا پڑے، ہم پورے پاکستان کے وکلاء کو یکجا کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا پک اینڈ چوز کہ آپ 4 نام دیں، 3 نام دیں، سینئر موسٹ ہی چیف جسٹس ہونا چاہیے، اور وہی کانسٹیٹیوشن کی روح ہے اور وہی آزاد عدلیہ کی ریکوائرمنٹ ہے، ورنہ جب ایک کی بجائے دوسرا آئے گا تو کمپرومائز بھی ہوگا اور اپنی منمانی بھی ہوگی، یہ ہم اس کی بالکل نہ اجازت دیں گے، نہ اس سے ہم پیچھے ہٹیں گے۔ بالکل صحیح۔ یہ اس حوالے سے جو چوہان صاحب نے کہا ہے، میں ایک تاریخی بھی آپ کو مثال پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کی تاریخ میں 2 دفعہ یہ ہوا ہے
کہ سینئر موسٹ جج کو اگنور کر کے ایک جونیئر جج کو جو چیف جسٹس آف پاکستان لگایا گیا. پہلی دفعہ 1954 میں ہوا ہے جب جسٹس منیر کو جو جونیئر تھے اور ان سے سینئر ابو صالح محمد اکرم بنگال کے تھے، جو بنگال سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اگنور کر کے لگایا گیا. اس کے بعد ساری قوم جانتی ہے کہ کیا ڈیزاسٹر ہوا پاکستان کے ساتھ. 200 کیس اسے مولوی تمیز الدین کیس میں کیا کچھ ہوا. تو وہ ایک تو وہ ہمارا بڑا تلخ تجربہ ہے کہ جہاں سینیورٹی پرنسپل جو اگنور ہوتا ہے اس کے بڑے نتائج. دوسرا 1994 میں جب سعد سعود جان جو سینئر موسٹ جج تھے اس وقت سپریم کورٹ کے اور بلکہ ایکٹنگ چیف جسٹس بھی تھے تقریباً 2 ماہ، انہیں نظر انداز کر کے چوتھے نمبر سے انہوں نے سجاد علی شاہ کو اٹھایا اور ان کو چیف جسٹس بنایا. اس کے بعد 3 سال 4 سال جو اس ملک میں ہوا وہ سب نے دیکھا. باقاعدہ حملہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے کیا اور نہ صرف یہ کہ پوری طرح ڈیوائیڈ ہو گئی جوڈیشری. ہم بلکہ یہاں پر آئے تھے ایک ڈیلیگیشن لے کے جس کو سربراہی عابد منٹو صاحب ہے سپریم کورٹ بار کے صدر کے طور پہ کر رہے تھے، میں ان کے ساتھ تھا اور بھی، کہ ہم نے بڑی مشکل سے ان کو ایک جگہ اکٹھے بٹھایا تھا سارے 17 ججز کو، لیکن پھر بھی اس کے بعد آپس میں سپلٹ آئی. اس کے نتیجے میں ججمنٹ آئی. اسد علی کیس والا ججمنٹ ہے 1900 یہ جو سپریم کورٹ کے 1998 والی جو ججمنٹ ہے اسد علی کیس 10 ججز کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا. اس میں انہوں نے کہا کہ ریگارڈلیس کہ آیا آئین میں یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا، سینئر موسٹ جج ہی جو ہے وہ چیف جسٹس ہو سکتا ہے. 18ویں ترمیم میں اس کو اپروو کیا گیا. ہاں، اور پھر 18ویں ترمیم نے وہی ججمنٹ کی جو روح تھی اس کو اڈاپٹ کر لیا.